अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने सूरा आल इमरान शुरू कर रखी है और आज हमने 160 नंबर आयत जो है 160 वो पढ़नी है। अच्छा, मैंने आपको बताया था और आपको बिल्कुल ये चीजें अज़बर होनी चाहिए कि सूरा आल इमरान में जो 1 था 6 आयत है, पहली 6 आयत में ये बात कुरान ने, और आप देखें सूरा बकरा में यही था। क्या था? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कुरान बर हक, शक व शुबह की गुंजाइश ही नहीं। और यहाँ फरमाया कि कुरान फरमान इलाही है और इस बिना पर तमाम मजहबी इख्तिलाफात के सिलसिले में कौल फैसल की हैसियत रखता है। तो आपने देखा कि कुरान को खुद साहिब कुरान ने किस तरह इसकी अजमत, इसके मुकाम मर्तबे, इसके बरहक होने के बारे में जो आयात हैं जरा गौर से पढ़ा करें, समझा करें। अच्छा, उसके बाद आज 7 ता 9 में बताया कि कुरान की आयत को आप 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक है मुहकमात, जिनको उम्मुल किताब कहते हैं, वो किताब की असल और जड़ हैं, और दूसरी है मुतशाबिहात। अच्छा, ये जितनी इस्लाम की तालीमात और जितने अहकामात हैं वो मुहकमात में हैं। तो मुतशाबिहात में क्या है भला, जल्दी बताएं। सर, जिनके मीनिंग वाजे नहीं है। मिसाल दें। जैसे मिसाल, खुदा का अल्लाह हाथ, खुदा की कुर्सी, अल्लाह ताला का हाथ। हाँ, अब वही ना बात कि ये वो आयतें हैं, अल्लाह ताला का हाथ, अल्लाह ताला की कुर्सी, या सिफात को बहुत ही डिटेल में समझना। एक नुक्ता नजर आ जाता है सामने, लेकिन सिफात इलाही भी मुतशाबिहात में से हैं, क्योंकि उनका तफसीली माने हमें नहीं पता। लिहाजा मुहकमात तो वो हैं। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने दुआ भी बताई है उन लोगों की जो इल्म के अंदर रासिख हैं, कि वो कहते हैं भाई ये सब हक है क्योंकि अल्लाह ने बता दिया, और क्योंकि हमारा तजुर्बा ये है कि सारी मुहकमात हक है, इसलिए मुतशाबिहात भी हक है। इसके बाद आज 33 ता 63, उसमें क्या चीज है भला? 33 वफद ता नजरान की आमद है, उसके उस मौके पर जो कुछ नसारा ने किया उसके लिए बयान किया गया है। नहीं, आप जरा सही से बात करें ना कि असल में यहाँ जो 33 ता 63 है ये वफद नजरान के मौके पर नाजिल हुई है और 9 हिजरी में नाजिल हुई हैं। हालांकि ये सूरत जो सूरा आल इमरान है ये तबसरा है जंग ओहद पर, और 3 हिजरी में नाजिल हुई है, शवाल 3 हिजरी के फौरन बाद। और इसको वहां रखा गया है, वजह इसको इसलिए रखा गया है कि यहाँ नसारा के सारे अकायद, और अगर आप यहाँ देखें तो इस मौके पर अल्लाह ताला ने किस खूबसूरती से बताया कि ये जो तुम्हारा अकीदा है नजरान के उस वफद को, 70 आदमियों के वफद को, ये बिल्कुल गलत है कि वो अल्लाह के बेटे हैं। वो बिल्कुल अल्लाह के उसी तरह बंदे हैं जिस तरह और बंदे होते हैं। वो अल्लाह के नबी थे और उनकी दावत ये थी जो बिल्कुल वही दावत है जो सारे अंबिया की है। वो उसूल हमेशा के लिए बयान कर दिए गए हैं और सूरह आल इमरान में ही बयान हुए हैं, ताकि लोगों को ये उनका जो गलत अकीदा है उसके बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके बाद आयत 64 ता 101, ये तो 33 से 63 थी ना वफद नजरान के मौके पर। अब 64 ता 101 में अहले किताब और बिलखुसूस ईसाइयों की गुमराहियों
اور ان کے دینی انحطاط جو اس میں اخلاق اور وہ خراب ہوئے اس کی تفصیلات بتا دی گئی ہیں. اور پھر صرف 20 آیات میں تقریباً 102 سے 120 تک یہ بتا دیا گیا کہ مومنوں وہ جماعت جس کو اللہ تعالیٰ نے اب قیادت دینی قیادت کے مرتبے پر فائز کیا ہے اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے، کس طرح اس کو دعوت دین کا کام کرنا چاہیے، کس طرح اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے، اور کس طرح برائیوں سے بچنا چاہیے، تاکہ وہ اپنے اس مقام کو کہ دینی قیادت اس کے پاس ہے محمدیہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو اس سے سارے فتنوں سے آگاہی بھی موجود ہے. اس کے بعد ابھی ہم پڑھ رہے ہیں 121 سے ہم نے شروع کیا ہے اور آج 160 آیت پڑھنی ہے، اور یہ ہے غزوہ احد پر تبصرہ. میں نے آپ کو سارے غزوہ احد کے حوالے سے، جنگ کے حوالے سے ساری تفصیلات بھیج چکا ہوں. اب آپ کا کام ہے کہ ان کو پڑھنا سمجھنا. میں حاضر ہوں ہر قسم کے سوالات کے لیے جو آپ کو اس حوالے سے درپیش ہو. تو یہ تھی ایک جنرل خلاصہ. اب رہ گیا 20 آیتیں آخری، ایک 189 سے 200 تک، تو وہ انشاءاللہ جب آئے گا تو اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. وہ حاصل کلام ہے. کوئی سوال آپ کا جو اب تک ہم نے گفتگو کی ہے؟ شاباش. خالد صاحب آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ جی سر بالکل سامنے رکھ لیا جی، رجسٹر بھی نہیں، اور سامنے سارا رکھنے کا سمجھے. مطلب نہیں ہے. سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ سب لوگ بڑے نوٹ فرمائیں. میں جب ایک بہت اچھی مسجد کا میں نے سلیکشن کیا، بڑا اچھا قاری ہے، وہ وہاں سے آیا ہے حنزہ سے، ایک ایک لفظ سمجھ آتا ہے. اچھا میں نے جب تراویح ختم کرتا ہوں مختلف لوگوں سے پوچھتا ہوں آج مولانا نے کون سی صورت پڑھی ہے، یقین مانے کسی کو کوئی پتہ نہیں. وجہ یہ ہے کہ گھر سے پڑھ کے نہیں آتے. آپ کو جو پارہ پڑھنا ہو اس پارے کو پڑھ کے جائیں تاکہ آپ سمجھیں. یہ ہے تراویح کا صحیح مقصد. اور اگر آپ وہاں اب بتائیں نا، لوگ 1.25 گھنٹہ وہاں کھڑے رہتے ہیں اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی ایسی اندھی عقیدت اسلام نہیں چاہتا. اسلام چاہتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ اس قرآن جو آپ کے لیے کتاب ہدایت ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، مجھے کس طرح اس پر عمل کرنا ہے. اور وہ آپ کو پتہ چلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. تو قرآن اور سیرت سے آپ کا تعلق سب سے زیادہ ہونا چاہیے. اچھا اب اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں اب 160 شروع کر رہا ہوں. اور آپ دیکھیں، بڑے غور سے دیکھیں، آج کے حالات کو دیکھ لیں، قرآن کتنا برحق ہے اور اس میں ہدایت اور رہنمائی ہمارے لیے ہر زمانے میں اور ہر قسم کے حالات میں موجود ہے. مثلا آپ دیکھیں، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. مسلمانوں، خطاب مسلمان، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. کیا بات ہے. افغانستان پر کوئی غالب آیا ہے؟ بتائیں. امریکہ کتنا ٹل لگا کے گیا ہے. آج آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے ایران کی، اور ایران کس طرح کھنڈر بنا رہا ہے تل ابیب کو. وہی یہودیوں نے جو کچھ کیا ہے غزہ میں، اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ ان کو دے دیا. تو یہ اللہ کی جب مدد آتی ہے تو ان ینصرکم اللہ، جب اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. اب آپ دیکھ لیں، بڑا غور سے دیکھیں، سمجھیں بات کو. عربوں نے ٹرمپ آیا، یہ کل کی بات ہے، اور انہوں نے کتنا اس نے سائن کیے اور کتنا پیسہ انہوں نے دیا. اور ان کے اب جو تفصیلات آ رہی ہیں کہ ان کے جو اڈے ہیں سعودیہ میں، بحرین میں اور دیگر ملکوں میں، وہ کس قدر انہوں نے سامان لگایا ہوا ہے. وہ ان کی حفاظت کے لیے نہیں، ان بے وقوفوں کو بے وقوف بنا کر، اور کتنا پیسہ تیل کا وہ وہاں جا رہا ہے.
جی سر. اور آپ دیکھ لیں، آج اچھا غور کر کے دیکھ لیں کہ کیا ایران نے ان کے اڈوں کو تباہ کیا، اور اب جن کو ہوش آئی ہے کہ امریکہ تو اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتا. تو اللہ جس کی حفاظت کرے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور اللہ اس کی کس کی حفاظت کرتا ہے؟ اللہ بلا جلدی بتائیں. جو دین کا نفاذ کرتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. جو اللہ کے قرآن و سنت، اس کی شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں، فرد ہوں یا حکومتیں ہوں. آج ساری حکومتیں قرآن سے دستبرار ہو چکی ہیں، اور آپ دیکھ لیں کس قدر پورا عرب کو دیکھ لیں، عجم کو دیکھ لیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کی مدد کا صرف اور صرف حقدار وہ ہے جو اللہ کا تابع دار ہے، جس نے اللہ کی عبادت کی، جس نے شرک نہیں کیا. اور پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اللہ نے ان ظالموں کو کیسے ذلیل کیا ہے. جملہ آج بڑا زبردست ہے اللہ تعالیٰ کا. کیا بات ہے. پھر بھی دیکھیں قرآن کا بھاگے بھاگے اٹلی چلے گئے سر مدد مانگنے، یو اے ای والے. اب یو اے کو دیکھیں. میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یو اے ای نے ساری دنیا سے لوٹی ہوئی دولت کا وہاں لوگوں کے لیے راستہ کھولا ہے. تو اللہ دیکھا ہے ان کو کیسا ذلیل کر رہا ہے. لوگوں کو بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی. اس لیے آپ اور میں یاد رکھیں کہ اللہ ہمیشہ برکت حق میں ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اور دنیا بڑی عارضی ہے، بڑی عارضی ہے. ان سب نے مر جانا ہے، یہیں چھوڑ کے جانا ہے، اور موت کے وقت فرشتے بھی وہ آتے ہیں جیسے میرے اور آپ کے اعمال ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْ لَكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، یعنی تمہاری مدد سے دستکش ہو جائے، کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد؟ کر سکتا ہے کوئی؟ اب بلائیں نا عرب. امریکہ تو میں آ نہیں رہا، کوئی اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے کا فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں ذلیل کر دے، اور آج دیکھ لیں ان کو جگہ چھپنے کی نہیں مل رہی، حتیٰ کہ ان کے پیر جو ہیں سب سے بڑا وہ بدنام ہو رہا ہے اپنے ملک میں، ٹرمپ، اور نیتن ہاؤ کہیں چھپا ہوا کسی کو کوئی پتہ نہیں. تو اللہ کی ذلت یہ ہے. اور آخری ٹیپ کا بند 160 میں آخری چیز ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں ایمان والے. ان کو اسباب ضرور جمع کرتے ہیں، اسباب کا ہمارا فرض ہے، لیکن اسباب کے غلام نہیں ہوتے. وہ اسباب پہ ان کا توکل کس پہ ہے، بھروسہ کس پہ؟ اللہ کی مدد پر، کیونکہ اسی کی مدد سے کامیاب ہوتے ہیں. اسباب وہی افیکٹو ہوتے ہیں، وہی اسباب اثر انگیز ہوتے ہیں جس کو اللہ اثر انگیز بناتا ہے. اچھا، آیت 160 پہ کوئی سوال ہو؟ میں آیت 161 پہ جا رہا ہوں. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے. اچھا، یہ آیت یہاں اس لیے آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر منافقین یہ الزام لگا رہے تھے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کر رہے ہیں، اور یہ مال غنیمت کو جو ہے وہ جب تقسیم کرتے ہیں تو نعوذ باللہ خیانت کرتے ہیں. یہ ہمیشہ سے دیکھیں نا، منافق ہوتا ہی وہ شخص ہے جس کا زبان پر تو اسلام ہوتا ہے لیکن دل کے اندر اس کے اسلام کے بہت خلاف ہوتا ہے. اب دین کے خلاف کرنے کے لیے، خلاف ہونے کے لیے سب سے بڑا ضروری تھا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں، کیونکہ وہ دین کے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نبی ہیں.
لہٰذا انہوں نے جب یہ حرکت کی تو دیکھیں رب کیا فرما رہا ہے. اللہ سے فرما رہے ہیں کہ ما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے. اچھا، غلہ کا مطلب ہے، یہ جو لفظ ہے نا غلہ یغلو، اور اس کا مصدر ہے غلولن. اس میں ہے خیانت کرنا، اور بالخصوص مال غنیمت میں کوئی چوری یا خیانت کرنا. یہ تو منافقوں نے کہا. اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی کا کام نہیں. کیوں؟ آپ اس کا دلیل یہ ہے کہ نبی خود کہتا ہے انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا اللہ کا حکم ماننے والا مسلم ہوں. لہذا اللہ کے نبی کبھی یہ خیانت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وَمَن یغل، اور جو کوئی سنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کیا ہے، وَمَن یغل، جو کوئی خیانت کرے گا یات بما غل یوم القیامہ، تو اپنی خیانت کی ہوئی خیانت سمیت حاضر ہوگا اللہ کے سامنے. اب ذرا دیکھیں وہاں کیا حالت ہوگی اس بندے کی جس نے خیانت کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بچائے ان خیانتوں سے. اور آج آپ دیکھ لیں مسلمان حکمرانوں کو دیکھ لیں. اللہ اکبر. اچھا، ایک تو وہ بندہ اس خیانت کے ساتھ پیش ہوگا اللہ کے سامنے، اور پھر آیت 166 میں اللہ فرماتے ہیں، 161 میں، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، اور اس پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا. اب یہاں آپ نوٹ فرمائیں، وہ قیامت اتنی سخت کھڑی ہوگی انسان کے لیے کہ وہاں چھوٹا سے چھوٹا جرم بھی اللہ تعالیٰ اس کی محاسبہ کریں گے، اس کی سزا دیں گے، اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی جو ہے وہ بھی اکاؤنٹ فار ہوگی، اور اس پر بھی انسان کو اس کا اجر ملے گا. لہذا اللہ نے صاف بتا دیا کہ ثم توفى كل نفس ما كسبت، پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. یعنی جو جرم کیا ہے اس کی سزا مل کر رہے گی، جو نیکی کی ہے اس کا اجر مل کر رہے گا. یہ ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور پھر یہ تھی آیت 161. کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش. اب اللہ تعالیٰ ہمارے دیکھیں، قرآن ہمیشہ بندے کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. ہم ہیں کہ قرآن کو بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں. بھئی ہدایت تو جب ہے جب میں سوچ سمجھ کے اس سے ہدایت حاصل کروں. اللہ فرماتے ہیں آیت 162 میں، افمن اتبع رضوان اللہ، کیا بنا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، کم بسخط من اللہ. سر ہم نے ٹھیک پڑھا تھا، کمم مین ہے کمم باء بسخط من اللہ. پہلا شخص کون ہے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے. اور اس سے ٹکڑے میں کہا کہ وہ جو اللہ کے غضب اور غصے کو کمار کر لوٹا ہے. یعنی ایک عمل ایک نے نیک کیا، دوسرے نے برا عمل کیا. تو اللہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک کا ٹھکانہ اللہ فرماتے ہیں وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، وہ جو اللہ کے ناراضگی کی ہے، جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ اللہ اصول بیان کر رہے ہیں. دیکھ لیں، اگر اس نے توبہ نہیں کی اور اپنی اصلاح نہیں کی تو ٹھکانہ کیا ہو گیا؟ جہنم. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ جیسی ہستی فرمائی بہت ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی، لوٹنے کی. ہم نے لوٹنا ہے، لوٹ کر رہنا ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہ بڑی بری جگہ ہے جہنم، جہاں کون پہنچیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے نافرمان. اچھی طرح نوٹ کیجئے، ہر قسم کی نافرمانی سے بچیے. تو اس تنبیہ کے بعد آیت یہ وارننگ ہے، کیسی سخت آیتیں ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے آپ نوٹ فرمائیں کہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو اللہ اگر توبہ کیے، اپنی اصلاح کیے بغیر مرا تو وہ جہنم میں جائے گا.
ایک نہیں کتنی آیتیں آپ آج سن چکے ہیں. اور مومن جو ہے یہی وہ آیتیں ہیں جو میرے اور آپ کے دل میں ڈر پیدا کرتی ہیں اور ہم اللہ کی نافرمانی سے ہر طرح سے بچتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کیا پیاری بات ہے. آیت 163 میں فرماتے ہیں ہم درجات عند اللہ. اللہ کے بھی ان کی بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجہ بندیاں ہیں. مثلاً کیا ہے؟ جیسے نیکوکاروں کے درجے ہوں گے. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کتنا منصف ہے، کیسا عدل ہوگا کہ جتنا کوئی نیک ہے اسی کے مطابق، اگر اس کی نیکی اس سے بڑھ کر ہے اس کو بڑھ کے درجے، اس سے اور بڑھ کر ہے تو اس سے اور بڑھ کر درجے. تو اسی طرح جنت کے بھی درجے ہوں گے اور جہنم کے بھی درجے ہوں. بدکاروں کو بھی، اور دونوں برابر نہیں ہیں، نہ نیکوکار اور بدکار برابر نہیں ہیں، اور دونوں کے لیے درجے ہیں. ذرا نوٹ فرمائیں کہ اللہ کا کیا زبردست نظام ہے. اور پھر یہاں سب کو بتا دیا دونوں کو کہ ایک اچھی طرح نوٹ کر لو، واللہ بصیر بما یعملون. صفت کون سی لائی گئی؟ اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو نا، سب اللہ کو پتا ہے، وہ لکھوا بھی رہا ہے، اور قیامت کے دن اسی ہستی کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے. اب بتائیں میرے اور آپ کے لیے کوئی گنجائش ہے غلط کام کرنے کی؟ اللہ تو ہر لمحے دیکھ رہا ہے، تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس سے؟ ہاں، لیکن یہ جو منافق ہیں، جو کافر ہیں، جنہوں نے انکار کیا اللہ کا، وہ تو اس بات کو نہیں مانتے نا. اسی وجہ سے دنیا میں بدماشیاں کر رہے ہیں، دنیا میں بدکاریاں کر رہے ہیں. اور اللہ کہہ رہے ہیں میں ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ جو صفت ہے، یہ اگر میرے اندر موجود ہے تو میں برائیوں سے رکوں گا، میں نیکیوں کی طرف لپکوں گا. نوٹ کریں یہ بہت قیمتی باتیں ہیں. اچھا، اب آیت 164 میں ترجمہ کر کے آپ سے سوال کروں گا. دیکھیں نا بات چل رہی ہے کس کی؟ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں تبصرہ ہو رہا ہے جنگ احد پر، اور مسلمانوں کی جو کمزوریاں تھیں ان کو بتایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی پہلی فتح جو تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں 164، غور سے سنیے اور جواب دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیچ میں یہ آیت کیوں آئی ہے اس کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 164 میں لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ اکبر. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر. اب مجھے اور آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اللہ کا کیا احسان ہے ہم پر. بے شمار احسان ہے، بے شمار. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن یہاں اس میں نعمت کا جو یہاں ذکر ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں کیا سب سے بڑی نعمت کیا ہے اللہ کی؟ سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ نمبر 1 اس پہ لکھیں کہ اپنے قرآن پر، اذ بعث فیہم رسول من انفسہم، جب انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا. یہ اللہ کا احسان ہے. بلا اللہ کا احسان یہ رسول کیوں ہے؟ بلا جلدی بتائیں. جی تاکہ ہم جو بھٹکے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں راہ پر لے کر آئے رسول کو بھیج کے. ہاں نہیں، آپ ذرا تھوڑا سا اس کو ری ورڈ کریں نا، کہ اللہ کا احسان یہ ہوا کہ اس نے ہمیں اپنی رضا کا طریقہ بتانے کے لیے بذریعہ وحی ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیکٹ کیا. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اس طرز زندگی کا پتہ چلا جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے مفید ہے. اور اگر یہ نبی نہ آتا، اللہ کی رضا ہمیں نہ پتہ چلتی، تو ہم کتنے بڑے نقصان اور خسارہ تباہی کے دوچار ہوتے. لہٰذا یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ایک نبی بھیجا اور نبی نے حق ادا کیا اس کے احکامات بتانے کا، تعلیمات بتانے کا. تو اس لیے یہ اللہ کا رسول احسان ہے. دوسرا احسان لکھیں آپ کتاب پہ 2 نمبر 2، یتلو علیہم آیاتہ
تلاوت آیات کر کے انہیں سناتا ہے اس کی آیات کو. اچھا، یہ تلاوت آیات کیوں احسان ہے اللہ کا؟ جلدی بتائیں. دیکھیں نا، اللہ نے احسان کہا ہے نا اوپر، تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیوں احسان ہے تلاوت آیات. آیات کو سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر وہ ہمیں اچھے برے کا پتہ لگے گا اور جنت جہنم کا بھی پتہ لگے گا، اور ہم بچنے کی کوشش کریں گے. تلاوت آیات سے سر جی ہمارا تزکیہ ہوتا ہے، ہماری سوچ و فکر پاکیزہ ہوتی ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ذرا سمجھیں ان باتوں کو کھل کے. دیکھیں، جب میں قرآن کی آیات سمجھتا ہوں، تلاوت کا مطلب پیچھے پیچھے چلنا، پوری طرح سمجھنا. قرآن کہیں سے بھی پڑھیں آپ، تو جب آیات کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا دنیا میں کیا طرز عمل ہونا چاہیے اور اس کا نتیجہ آخرت میں کیا نکلے گا. یہ صرف قرآن اور بتاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے دکھاتے ہیں. اصول قرآن بتاتا ہے، اور جب میری فکر اس تلاوت والی مفہوم کے مطابق ہو جاتی ہے تو میں واقعتاً ایمان میرا وہ ہوتا ہے جو ایمان مطلوب ہے. اور تلاوت آیات سے ہی وہ ایمان مطلوبہ ایمان مل سکتا ہے. اگر تلاوت آیات نہیں کر رہا تو اس کا ایمان پکا سچا شعوری ایمان ہرگز نہیں ہے. جیسے آج ہم آج کا مسلمان تلاوت نہیں کر رہا اور اس کا ایمان وہ نہیں ہے جو تلاوت آیات کرنے والے کا ایمان ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جلدی بتائیں. آپ بالکل صحیح کہہ جی رہے سر، ہیں. جزاک اللہ خیر. اچھا، پہلی بات تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی سوال آپ کے پاس باقی ہے جو کہ یہ یہاں کیوں آیا ہے. اچھا، وہ یزکیہم، تیسرا کام. پہلا کام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کا انعام ہے ہمارے لیے، اللہ کا احسان ہے. نمبر 2 تلاوت آیات. نمبر 3 وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. اب بہت غور سے سوچیں، آج دنیا کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ کہ انسانوں کا تزکیہ قرآن کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہیں ہوا. اور جب یہ تزکیہ ہوا ہے، آپ مدینے کی ریاست کو دیکھ لیں، آپ خلفائے راشدین کو دیکھ لیں، آپ صحابہ اور صحابیات کو دیکھ لیں کہ انہوں نے تلاوت قرآن، کیونکہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہو رہا، وہ حق ادا کرتے تھے تلاوت قرآن کا، اور جب تلاوت آیات کا حق ادا کرتے تھے تو ان کا تزکیہ بھی ہوتا تھا. تو تزکیے کی بنیاد جو ہے تلاوت آیات ہے. یہاں اچھی طرح نوٹ کر لیں، آج مسلمانوں کا تزکیہ نہیں ہوا، ان کے اخلاق برباد، ان کے عبادات بالکل بے معنی، ان کے معاملات کافروں سے بھی بدتر. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ سر بالکل صحیح 100% ٹھیک بول رہے ہیں آپ. تو اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ آیتیں، یہ 4 جگہ آیت آئی ہے. پہلے دعا ہے بقرہ کی 129 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی قبولیت کہاں کی ہے؟ بقرہ کی 151 میں. پھر یہی آیت ہے بقرہ 151 میں، اور وہاں صرف اللہ نے ایک ترتیب تبدیل کی ہے. حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ان میں ایک نبی بھیج جو ان کو تلاوت آیات کرے، تعلیمی کتاب کرے، تعلیم حکمت کرے اور ان کا تزکیہ کرے. تزکیہ آخر میں تھا. جب اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی بقرہ 151 میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، نبی میں نے بھیجوں گا ان میں جو ان کے لیے تلاوت آیات کرے گا، نمبر 2 ان کا تزکیہ کرے گا، جو یہاں ترتیب ہے، جو تلاوت آیات کرے گا، تزکیہ کرے گا، نمبر 3 اور 4 تعلیم حکمت اور نہیں، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کرے گا. تلاوت آیت پہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. کوئی سوال ہو؟ اب جب فکر کا تزکیہ ہو جاتا ہے، میری فکر پکا سچا میرا ایمان شعوری طور پر کہ میں اللہ میرا خالق رازق مالک حاکم ہے، میں نے اسی کے حکم پر چلنا ہے،
اسی کی بات ماننی ہے، جس کو منع کیا اسے رک جانا ہے، یہ ہے عبادت. اور جب میں یہ کام کرتا ہوں تو مجھے تزکیہ میرا ہو جاتا ہے. اچھا، اب اگلی بات، یعلمہ الکتابہ، اس کا کیا معنی ہے؟ کہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے. جو جلدی. احکامات ہیں ان پہ عمل کر کے دکھاتا ہے کہ اس طریقے سے کرنے چاہیے اللہ اچھا، تعالیٰ کے نہیں احکامات. ڈاکٹر صاحبہ، احکامات کیوں آپ ترجمہ کر رہی ہیں؟ کتب وہی جو علیکم وہی یعلمہ کر اس کے محمد مطابق رسول ہماری زندگی گزاری، اور ہمیں بھی وہ کرنے کو کہا. یعلمہ الکتابہ کیوں کہا، اور ہم احکامات کیوں لے رہے ہیں، اس کا مفہوم جلدی بتائیں. میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، خدا کے لیے اس کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم القصاص، ہاں، پھر یعنی کیا ہوا؟ جو سر یہ احکامات میں ہی آتا ہے نا. آپ صحیح طرح بتائیں، بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن آپ کے کنیکشن کوئی نہیں بات میں. یہ جو کتب علیکم القصاص، کتب علیکم یہ روزے تم پر فرض کیے گئے، یہ سارا کتبہ سے ہے کہ وہ احکامات جو فرض ہوئے ہیں. تو کتاب کا مطلب ہے سارے احکامات کا مجموعہ جو قرآن میں اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے. تو یعلمہ الکتابہ کا مطلب ہے کہ وہ ان کو احکامات کی تعلیم دیتا ہے. اچھا، احکامات کی ضرورت کب محسوس ہوتی ہے؟ جلدی بتائیں. جب تزکیہ ہو جاتا ہے سر جی، تزکیہ کیا جاتا ہے اس کے بعد احکامات کی ضرورت پڑتی ہے. سب کوئی نہیں عمل کرنا ہوتا ہے تو سر نہیں، آپ کی بات صحیح نہیں ہے. دیکھیں، اب جب میرا تزکیہ، فکر کا تزکیہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد مجھے وہ احکامات چاہیے جن پر میں زندگی بھر میں عمل کر کے اور اس تزکیے کو مزید بڑھاتا چلا جاؤں. تو وہ تزکیہ اس وقت ہوتا ہے جب میرے اندر فکر میں تزکیہ ہوتا ہے، تو میں اللہ سے کہتا ہوں بتاؤ اے اللہ مجھے میری رہنمائی فرما کہ میں کون سے احکامات کروں تاکہ یہ میرا تزکیہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے. بات کو پوری طرح سمجھیے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لو بھائی، یہ ہے روزہ تم پر فرض، نماز تم پر فرض، انفاق فی سبیل اللہ، خیرات فرض، اور یہ ساری چیزیں تمہارے حقوق اللہ ٹھیک ہونے چاہیے، حقوق العباد ٹھیک ہونے چاہیے، تمہارے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، تمہارا اخلاق ٹھیک ہونا چاہیے. تو اس کے بارے میں جب احکامات مجھے ملتے ہیں تو میں ان پر عمل کرتا ہوں، کیونکہ میں تزکیے کا طالب ہوں. تزکیہ اسی وقت ہوگا جب میں یہ اعمال اللہ کے حکم کے مطابق کروں گا. یہ ہے تعلق تلاوت آیات کا اور تعلیم کتاب کا یا تزکیہ کا. تو بعثت رسول نمبر 1 پر اللہ کا احسان، نمبر 2 پر تلاوت آیات، نمبر 3 پر تزکیہ، اور نمبر 4 پر یعلمہ الکتاب، کہ کتاب کی تعلیم، احکامات کی تعلیم، والحکمہ، اور حکمت. حکمت کیا چیز ہے؟ اب بڑے غور سے سمجھیے، حکمت بڑا وسیع مضمون ہے، میں اس کو آپ کو ایک خلاصہ بتا رہا ہوں. حکمت یہ ہے کہ آپ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کریں. اچھا، اب اس کے 2 حصے ہیں. ایک ہے اس کی فکری حکمت، کہ آپ پلاننگ کرتے وقت حکمت سے کام لیں، دانش مندی اور عقلمندی سے. اور نمبر 2 کیا ہوگا؟ جلدی بتائیں. صحیح فیصلہ سر. جب اس پر عمل پیرا صحیح وقت پہ فیصلہ. ہاں، عمل، بالکل بات آپ نے ٹھیک کہی. کہ پہلی بات کہ فکر ٹھیک ہو، اور دوسرا اس کا نفاذ ٹھیک ہو. آپ یہ دیکھنا چاہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں. 13 سال مکے میں کس طرح آپ نے اور صحابہ اور صحابیات نے ظلم و ستم سہے، لیکن ٹھیک فیصلوں کی وجہ سے عین حکمت جو اللہ کی قرآن میں بتائی گئی اس کے مطابق عمل فرمایا، اور آپ کو 14ویں سال حکومت مل گئی مدینے میں. آپ نے اس ملک کو لیا 47 میں، اور آج
उससे कितने दूर चले गए जो नफाज नहीं किया और काफरों के पीछे चले, और आज अमेरिका की खुशनुदी के लिए हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। देखें, सोचें, गौर करें। कुरान अगर बुनियाद होगी फर्द की भी और हुकूमत की भी। बुनियाद कैसे? अदालतें फैसला इससे करेंगी, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी इस पूरी की पूरी जो है वो इस कुरान से रहनुमाई लेगी, और फर्द जो है वो अपना तज़किया करेगा इन उसूलों की बुनियाद पर। बिल्कुल दुनिया में कामयाबी होगी, बिल्कुल जैसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर और खुलफाए राशिदीन के दौर में हुई है। बात समझ आई है कि नहीं आई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक। जी जी सर। सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ इस गज़वत ओहद पर तबसरा हो रहा है और ये आयत क्यों आई है यहाँ पर? अल्लाह की किताब को याद रखें, एक एक लफ्ज बिल्कुल ठीक अल्लाह ने, और एक एक आयत और आयत का मजमूआ और ये तरतीब बड़ी हिकमत है और बड़ा इसमें अकल की बातें हैं। तो यहाँ ये क्यों आई है? सर, ये जो गजवा के हालात बयान किए जा रहे हैं, तो जो बंदा ये सारे इन अहकामात के मुताबिक काम करेगा वो बेहतरीन वहां पे परफॉर्म करेगा गजवा में। डॉक्टर साहब, बात तो आपने ठीक की है, यही तो कमी रह गई थी, यही तो कमी रह गई थी। एन इस देखे ना, ये गलती सबसे बड़ी गलती की उसने रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई ने। फिर इस जंग में जो शिकस्त हुई है उसमें इन्हीं चीजों की कमी थी कि वो दरिया छोड़ दिया उन्होंने माल की मोहब्बत में। अल्लाह का दीन को गालिब करने का जज्बा और ईसार और कुर्बानी उसमें कम हो गई। यही वो आयत है जिसके बारे में उन्होंने कमजोरी दिखाई, उन्होंने अपनी तरबियत तज़किया इसके मुताबिक नहीं किया, माल की मोहब्बत अभी भी उनमें बाकी थी। तो नतीजा ये हुआ कि जीती हुई जंग शिकस्त में तब्दील हो गई। जी सर। अब बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर। हालांकि ये आयत आ चुकी है बकरा में 129 भी, दुआ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, और उसकी कबूलियत बकरा की 151 में। लेकिन यहाँ आई है इसलिए कि तुमने अल्लाह के रसूल के जो फराइज मनसबी थे 4, उसको ठीक से नहीं किया, और नतीजा आपने देखा कि एक फतह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए तुम्हें इसकी शिकस्त हो गई। अब आगे बिल्कुल बात क्लियरली आएगी। अगली आयत सुने गौर से। आयत 165 में देखें, 164 ये थी ना, 165 अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन कद असबतुम मिस्लैहा कुल्तुम अन्ना हाजा। सर और इससे क्या पहले जो थोड़ा सा हिस्सा रह गया है, व इन कानू मिन कब्लु लफी ज़लालिम मुबीन। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाँ, अब इस नबी की बेसत से पहले तुम खुली गुमराही में थे। देखे ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद खुद काबतुल्लाह में बुत रखे हुए थे, हर कबीले का बुत था। तो बनी इस्माइल जो थे, हजरत इस्माइल की औलाद, जो दावा तो करते थे कि वो हजरत इब्राहिम के दीन पर हैं, वो खुली गुमराही में थे, बुत परस्ती कर रहे थे, बुतों की पूजा कर रहे थे अल्लाह को छोड़कर। तो लिहाजा यहां फरमाया कि इस नबी के आने से पहले तुम खुली गुमराही में थे। अल्लाह ने तुम पर करम किया कि उसने बनी इस्माइल में नबी भेजा, और इससे बड़ा करम यह किया कि इसी की उम्मत को बना दिया दीनी इमाम। अब ये दीनी इमामत जब रहेगी जब तिलावत आयात, तालीम किताब, तालीम हिकमत और तज़किया का सारा इसके मुताबिक, किताब के मुताबिक करेंगे, इस किताब से हिदायत लेंगे, इसी पर अमल करेंगे हर हालात में, हर वक्त, हर जगह। अब समझ आ गई वो कि नहीं आई? जी सर। अच्छा, अब अल्लाह फौरन देखें उसके बाद कह रहे हैं अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन कद असबतुम मिस्लैहा कुल्तुम अन्ना हाजा। क्या जब तुम पर एक मुसीबत आई, जब कि तुम इससे दुगनी मुसीबत अपने दुश्मनों को पहुंचा चुके हो, तो तुम कहने लगे ये कहां से आई, ये हमें शिकस्त क्यों हो गई? हालांकि बदर में हम कम भी थे, मदद आई। बदर में तुमने बिल्कुल वही किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। यहाँ 250-300 तो बंदे लेके वो वापस चला गया अब्दुल्ला बिन उबई,
اور اب جو لوگ تھے درے پہ ڈیوٹی لگائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ اس کو مت چھوڑنا. جو ہی فتح کفروں کو بھاگے آپ نے یہ حرکت کی. آیا اپنا وہ خالد اس بن وقت حضرت خالد خالد بن بن خالد ولید نے بن ولید انہوں نے 15 کو قتل کیا جو باقی رہ گئے تھے. 35 تو بھاگ چکے تھے. اور پیچھے جب حملہ کیا تو مسلمانوں کو ہوش اڑ گئے اور پھر وہ سب کچھ ہوا جو پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں. جب یہ پہاڑ کی طرف چڑھے اللہ کی شان دیکھیں. اس وقت بھی اللہ نے مدد فرمائی کہ اس وقت اگر رخ کر لیتا یہ لشکر مدینے کا تو کوئی بندہ نہیں تھا، اور 300 منافق تو پہلے موجود تھے وہاں مدینے میں جو ان کی مدد کو آتے کافروں کی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بلا کہ کیا جب تم پر ایک مصیبت آئی جب کہ تم سے اس سے دگنی مصیبت تم پہنچا چکے ہو بدر میں اپنے دشمنوں کو، تو پھر تم سوال کرتے ہو کہاں سے آئی. سنیں قل هو من عند انفسکم، اے نبی ان کو کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے نفسوں کی شرارت سے ہوا کہ تم نے مال کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جانو مال کی قربانی کرتے تو ٹھیک تھا، لیکن تم نے کیا کیا کہ ذرا سی فتح ہوئی اور مال غنیمت کے پیچھے پڑ گئے. تو یہ ہے وہ سب سے بڑی وجہ. قل هو من عند انفسکم، کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے نفسوں سے کی وجہ سے ہوا. تو اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایک بات کبھی نہ بھولنا کہ معاملات کا فیصلہ اللہ کرتا ہے اور اللہ برحق کرتا ہے. یہ بھی بات نوٹ کر لیں. آپ دیکھ لیں کہ یہود اس کو نیتنیاہو اور اس کو ٹرمپ کو بڑا اللہ نے موقع دیا. انہوں نے غلط کرتے 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 جب انتہا کو پہنچے تو اللہ کا حکم آ گیا. اب آپ دیکھیں کیسی عبرت بنا دیا ان کو. تو واللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ ما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے اس دن جب دونوں لشکر آپس میں لڑے وہ اللہ کے اذن سے ہوئی. ہر کام کائنات میں یاد رکھیں صرف اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں اللہ نے ذرائع اور وسائل کافروں کو نیتنیاہو کو بھی اور امریکہ کو بھی دیے آزمائش کے لیے. وہ فیل ہوئے، اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آپ نے دیکھا کہ دونوں جو ہیں اب زخم چاٹ رہے ہیں. اس لیے کہ اس وقت بھی حالات اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دیے تھے چیزیں جس کا انہوں نے مس یوز کیا، اللہ نے پکڑا اور پکڑ کے ان کو نمونہ عبرت بنا دیا. اور اسی لیے اللہ فرماتے ہیں آگے اللہ کیوں کرتے ہیں یہ سب کچھ؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ مومنوں کو بھی جان لیں، وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَفَقُوا، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے منافقت کی. اب آپ دیکھ لیں کہ پورے عربوں نے کس قدر منافقت کی ہے. جب آیا تھا ٹرمپ یہاں آپ کے سامنے ہے، مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. آج آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ایران کو فتح دے، ایران نے وہ کچھ کر دکھایا کہ اس نے پورے مڈل ایسٹ میں پورے اسلامی نام و نہاد اسلامی ملکوں میں ان کے اڈوں کو تباہ و برباد کر دیا. جب تباہ و برباد کر دیا تو اب آپ دیکھیں کہ ان کو کوئی پروٹیکشن حاصل نہیں. اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ بعضوں کو تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ سب امریکہ کا کیا دھرا ہے، اور اب ان کو یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ پروٹیکشن جو ہے وہ امریکہ ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، ہماری حفاظت صرف اور صرف اللہ کر سکتا ہے. کاش ان کو یہ پتہ چل جائے. سر اب پاکستان کو بلایا، پاکستان کیا کرے؟ پاکستان جو کر رہا ہے نا بالکل غلط کر رہا ہے. غلط اس لیے کہ ہم طاغوت امریکہ کے پیچھے چل رہے ہیں. اب تک کے سارے اقدامات دیکھ لیجئے، اگر ہمیں اللہ پر بھروسہ ہوتا تو ہم اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے. اس لیے آپ جب بھی
हद से गुजरेंगे अल्लाह ताला का कोड़ा अजाब का बरसेगा। ये अल्लाह की सुन्नत है, आप देख लें, कुरान पढ़ के देख लें, तारीख देख लें। जी सर बिल्कुल। हमारे लिए बचने का एक ही तरीका है कि हम सच्ची तौबा करें। हमसे मुराद ये है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, लोग, अवाम, खवास सब तौबा करें और अल्लाह अपनी इस्लाह कर लें। इस्लाह ये है कि हम पूरे के पूरे दीन में उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। अगर ये नहीं किया तो बचने की कोई सूरत नहीं है, कुरान हमें साफ बता रहा है। अच्छा, तो अभी भी अल्लाह दुआ ताला, करें, अभी भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ओ तबारक व भाई तआला भाई दुआ कुरान जब को होगी कि जब देखें, अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें आजादी दी है अमल की, एक लिमिटेड आजादी है, उसका हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके नतायज गलत होंगे। अगर हम उसको ठीक इस्तेमाल करेंगे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, नतायज बिल्कुल ठीक होंगे। तारीख गवाह है इस पर। सर यही तो बात है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो फिर अल्लाह की पकड़ आएगी। ईरान टूट रहा है सर, बर्बाद हो रहा है, तबाही हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और हम आपको और दूसरों को झूठी तसल्लियां दे रहे हैं। आप, मेरा ख्याल है, जरा देखें, जंग में कभी अल्लाह की इनायतों की बारिश नहीं होती, लेकिन ईरान ने क्या हशर किया है ये आप नहीं देख रहे कि उसका क्या हशर हुआ है तल अबीब में, ठीक है, अमेरिका के। बिल्कुल आप जरा मेरी बात सुने। सर। आप मुझे ये बताएं कि अमेरिका में ट्रंप का क्या हाल हो रहा है, अवाम क्या कर रही है, बताएं मुझे। कुछ नहीं कर रही। ओहो, अब फिर आपको पता ही नहीं, कुछ नहीं पता है मुझे, मैं सारी पता है, बातें तो फिर आप देख रहा आप हूँ। कुछ नहीं सर, ये प्रोपोगंडा है, कुछ भी नहीं हो रहा, नुकसान ईरान का हो रहा है, उस ऑयल फील्ड प्रोपोगंडे खराब हो रही हैं। सुने, लड़ाई में नुकसान होता है और होगा। असल बात यह कि सब्र से डट कर अल्लाह पर के भरोसे पर तबाही कौन हो रही डटा है हुआ? सर अरबों की, आप सुन भी लें, आप भी सुना करें थोड़ा सा। तबाही हो रही है अरबों की, दौलत की, उनकी तेल की, उनकी यूनिटी की बर्बादी हो रही है। अमेरिका का क्या जा रहा है, वो तो उधर बैठा है और हम लोग भाई होश के नाफत भी नहीं ले रहे हैं, हम लोगों को झूठी तसल्लियां दे रहे हैं। आप मेरी बात सुने, जरा गौर हाँ से सुने। आप सर। मुझे ये बताएं कि अमेरिका का नुकसान नहीं हो रहा, ये क्या बात कह रहे हैं आप? अमेरिका फारिग हो रहा है मिडल ईस्ट से, चाइना और रूस उसकी जगह ले रहे हैं। आप और मैं इंशाल्लाह 1-2 महीने के बाद फिर बात करेंगे। फारिग नहीं हो रहा सर, क्या बात कर रहे हैं, ये दौलत काबू आप कर रहा है। मेरी बात सुने। आप अगर कुरान के तालिब इल्म है ना, तो सर कुरान हमें बताता है कि अल्लाह हमेशा उनकी मदद करता है जो अल्लाह के लिए सारी जद्दोजहद करते हैं, वो सब्र भी अल्लाह करते करे, हैं। भाई अल्लाह करेगा, कैसी बातें अल्लाह करते करे हैं आप? ऐसा ही सर हो जी जैसे इसी आप तरह, कह रहे हैं। सर जी मैं जो इसी कह तरह तो इसी तरह इस्लाम की तरक्की होगी जब वो इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो इंशाल्लाह हमें ये अच्छी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर कामयाबी अता फरमाएगा। देखें ना, हम अगर हम कुरान के तालिब इल्म हैं तो फिर हमें फैसला कुरान से लेना चाहिए। और कुरान कह रहा है कि जिसको अल्लाह पर भरोसा है, जिसको अल्लाह पर तवक्कुल है, और इस वक्त साफ नजर आ रहा है, आप अभी मान रहे हैं कि अरबों की तबाही हुई है। आप मुझे ये बताएं, वो जितने रडार वहां लगे हुए थे वो किसकी हिफाजत के लिए? अरबों की हिफाजत के लिए थे? बताएं ना मुझे। सर वो इसराइल की हिफाजत के लिए थे। यानी इतनी सी बात अगर हमें सर समझ ना आए और हम अभी कुरान, सर अभी जी हमने सर आपसे अभी अभी ही पढ़ा है इसी ही एक नशिस्त में कि हिकमत की बात, कुरान की बात जो है ना, उसकी तरफ हम आ ही नहीं रहे, ना सीख रहे हैं, ना कोई समझ भूत का मुजाहरा कर रहे हैं। अब ईरान दोबारा रिटेलिएट कर रहा है। पहले उसने कहा था कि अरबों पे हमला नहीं करूंगा, अब वो दोबारा रिटेलिएट कर रहा है कि मैं अरबों पे भी हमला करूंगा, तो फिर जंग बढ़ जाएगी और यही अमेरिका चाहता है। आप मेरी बात सुने। अमेरिका, अगर ईरान ये न करता ना तो हिमाकत करता कि वो सबसे पहले इनके अड्डे उड़ाए उसने, और अरब मुल्कों में उड़ाए। उन अरबों के जिन्होंने वो हरकतें की हैं, जब ट्रंप यहाँ आया, आपके आंखों के सामने हुआ है सब कुछ। काफर भी इतना नहीं करते। जी जी यूरोप सही ने है। किया है उसके हक नहीं में नहीं ये कुछ? जरा कुरान को ठीक है। देखें, कुरान हमारी रहनुमाई कर रहा है।
आप एक बात सुने, मुझे जरा एक बात बताएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये काफिर थे ईरानी, और अहले किताब जो थे बिगड़े हुए थे, लेकिन अहले किताब को फतह हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पेशीन गोई की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि उनको फतह हो, और ऐन उसी वक्त उनको अहले किताब को भी फतह हुई ईरानियों के खिलाफ। उस वक्त ईरानी मुसलमान नहीं थे, काफिर थे। तो अल्लाह ताला हमेशा अगर उस वक्त अहले किताब की मदद की है तो आज ईरानियों की मदद अल्लाह करेगा और कर रहा है। अल्लाह करे इंशाअल्लाह। मैं आपको कुरान से दलील देता हूं, आप मुझे कुरान से दें, मैं आपकी बात मान लूंगा। ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये अमेरिकन जहरी बेड़ा प्रोपेगेंडा। भी हटा लिया इधर से। अल्लाह से दुआएं करें कि अल्लाह ईरान को कामयाब करे। ये तागूत आमीन। जिसने मुसलमानों का खून चूसा है, वो बच्चे जो वहां खुराक के लिए जमा होते थे उन पर बमबारी की। सर बिल्कुल, अभी वो आपने दुआएं की बात की है, मैं भी यही कह रहा हूँ। मेरा मतलब है कि मैं उस बात पे एग्री नहीं कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि फतवात मिल रही हैं ईरान को। ईरान बेचारे को कोई फतवात नहीं मिल रही हैं, वो रेजिस्ट कर रहा है सिर्फ, और अल्लाह करे करता रहे। ईरान के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, उसने फिर आगे से हाथ मान के बैठ जाता। जाहिर है जी जी, मुकाबला करना अच्छी बात है। मुकाबला कर रहा है ना जी, उसकी बर्री बैरी बाकी सारी चीजें। ये जो ट्रम्प और इसराइल वाले हैं, नेतन्याहू, ये सारे हरामखोर जो है हिकमत अमली के साथ, स्ट्रेटजी के साथ हैं, और अरब कंट्रीज कोई उनका साथ भी नहीं दे रहा, वो डरे बैठे हैं। तो आखिरकार ये होना है, अगर ये 2-3 महीने रहती है जंग तो ईरान नक्शे पे डिफरेंट होगा। मैं ये कह आप रहा और मेरी आप सुने, अंसरी और हूँ। आपकी अकल बहुत महदूद है। अल्लाह ताला के फैसले, अल्लाह ताला के सारा माजी जो हाल मुस्तकबिल के बारे में कुरान ने पेशीन गोइयां की हैं, और कुरान बताता है जिस तरह ईरान डट गया है, नुकसान होगा, लेकिन काफिर भी तबाह और बर्बाद हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह इससे बढ़कर होंगे। ठीक है इंशाअल्लाह। आगे इंशाअल्लाह। आगे चलते आगे हैं। चल आगे चल। अच्छा, अब सुने, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये मैंने आपके सामने आयत 166 पे कोई सवाल हो कि इन दो जो ओहद की लड़ाई हुई है, दो गिरोह थे, तो अल्लाह ताला ने ये देखना चाहा कि इसमें मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। वो साबित हो गया कि मुनाफिकों की जो चाल थी, पहले 300 बंदे लेके वापस चला गया, और जो अंदर लड़ रहे थे उन्होंने भी, उनमें जिनमें निफाक था उन्होंने दायरा छोड़ दिया और नबी करीम सल्लम के अहकामात को मिस इंटरप्रेट किया, और इस तरह उन्होंने मुनाफिकीन की इस कमजोरी की वजह से जंगे ओहद में मुसलमानों को जीती हुई जंग जो है वो शिकस्त में तब्दील हुई, और जो उठाना पड़ा उसका कितना प्यारा जवाब है कि ये सब कुछ तुम्हारी इस हरकत की वजह से हुआ, इसलिए कि तुमने कुरान को फॉलो नहीं किया, जो नबी करीम सल्लम के फराज मनसबी थे, जिनको हक अदा करने में नबी सल्लम ने कोई कमी नहीं की। तुम मुनाफिकों ने उससे फायदा नहीं उठाया, इसलिए मुसलमानों का नुकसान हुआ। और आयत 167 में कहा वलियअलमल्लज़ीन नाफ़क़ू, और ताकि वो जान लें वो लोग जिन्होंने मुनाफिकत की। क्या जान लें? अल्लाह फरमाते हैं, हाँ, अल्लाह फरमाते हैं वकील लहुम, और इनका मुनाफिकों से कहा गया तालो आओ कातिलू फी सबीलिल्लाह, या तो अल्लाह के रास्ते में लड़ो, अविदफऊ, या कम अज कम अपने शहर का दिफा करो। ये तो अल्लाह का मुतालबा था इन मुसलमानों से, नबी करीम सल्लम और सारे मुसलमानों से, लेकिन मुनाफिकों ने ये काम नहीं किया। जंग से भाग गए 300 बंदे लेकर, और मदीने की मुदाफियत जिसको करना उनका फर्ज था उससे भी वो दस्तबरदार हो गए, बल्कि जंग में शिकस्त का बायस बने। कालू, तो उन्होंने कहा लो नालमु कितालन, अगर हमें पता होता कि वाक़तन लड़ाई होगी, लत्तबअनाकुम, हम जरूर तुम्हारा साथ देते, तुम्हारी इत्तिबा करते नबी करीम सल्लम की। ये किसने कहा? ये अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा। अल्लाह फरमाते हैं 167 में ही, हुम लिल कुफ्र यौम इज़िन अक़रबु मिनहुमुल ईमान, ये लोग उस दिन ईमान की निस्बत कुफ्र से ज्यादा करीब थे। क्यों? जो कुछ कर रहे थे उसका फायदा कुफ्र को ही पहुंच रहा था कि जंग, जीती हुई जंग शिकस्त में तब्दील हो गई,
یہ تو اللہ نے بچایا کہ وہ انہوں نے رخ نہیں کیا مدینے کا، ورنہ ان منافقوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس دن یہ کفر کے زیادہ قریب تھے اور ایمان سے لگتا ہے کہ تہی دست تھے۔ یقولون بافواہہم، اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے ہیں، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ عبداللہ ابن ابی جو کہہ رہا تھا وہ منہ سے کچھ اور کہہ رہا تھا، دل میں کچھ اور تھا۔ یہ تھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح کھول کے بتایا۔ پھر آیت 168 میں بتایا الذین قالو، یہ وہ لوگ ہیں قالوا لاخوانہم، انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، ہاں کہا وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہوتے تو قتل نہ ہوتے۔ کیا مطلب؟ یعنی شہید، اب یہاں بڑا نوٹ کیجئے، شہادت ایک ایسا تصور ہے جو زندگی کو، موت کو زندگی پر ترجیح دیتا ہے۔ کیوں؟ اس موت میں زندگی ہے، وہ دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے اور سیدھا جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو، نہ تو اس کو برزخ، نہ موت کے سختیاں اس کو اس لیے نظر نہیں آتی کہ اس کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو اس کو مقام دکھا دیا جاتا ہے، یہ ہے لذت، زبردست مقام تمہارا جنت میں۔ تو یہ لوگ جو تھے انہوں نے کیا کہا؟ انہی شہیدوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے، واپس آ جاتے تو وہاں نہ مرتے۔ کل اللہ کے رسول، اللہ اپنے رسول سے کہتے ہیں کل اے اللہ کے رسول ان کو بتا دو فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ، جب موت آئے گی تم بے بس ہوگے۔ اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے کوئی تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ یہ آپ کا اور میرا تجربہ ہے، تاریخ گواہ ہے اس پر کہ موت اللہ کے پاس ہے، اور جب اللہ کی طرف سے موت کا حکم آتا ہے کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بتائی ہوئی موت کے بارے میں بالکل ڈٹ جائے اور فکر مند نہ ہو۔ کیوں؟ جب موت آنی ہے تو آئے گی تو اللہ کے حکم سے آئے گی، اور اس میں کوئی تاخیر، کوئی جلدی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ کتنی پیاری بات کہہ رہے ہیں 169 میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور ہرگز نہ سمجھنا کہ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں وہ مردہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بڑی پیاری آیت ہے۔ وہ مردہ نہیں ہیں، وہ کہاں پہنچ چکے ہیں؟ جنت میں پہنچ چکے ہیں سیدھے۔ آپ کو پتہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی نے کتنی تمنا کی ہے شہادت کی موت کی، اور اللہ نے مومن کی نشانی بتائی ہے کہ مومن وہ شخص ہے جو اپنے دل میں اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ اللہ مجھے اگر موت دے تو شہادت کی موت دے، کیونکہ اس میں زندگی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں کیا کہا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کس طرح زندہ ہے، اللہ نے بتا دیا۔ یہ ہے شہادت کی موت، اور یہ ہے زندگی اور موت کا تصور جو اسلام دیتا ہے۔ اور مومن اگر واقعی، آپ دیکھیں نا، آپ ذرا پڑھیں سورہ توبہ کی آیت 24 اور 111، لکھ لیں اور ان کو پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مومن کا اللہ ایمان ہے کیا چیز۔ اللہ فرماتے ہیں آیت 169 میں، بل احیاء ہیں ان یرزقون، اور بلکہ ان کو اپنے رب کے ہاں رزق بھی ملتا ہے، کیونکہ زندہ تو اسی وقت بندہ ہوتا ہے نا جب کھاتا پیتا ہے۔ یہ تھی آیت 169 اور 170 میں اللہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ شادان اور فرحان ہیں اس پر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ ذرا نوٹ فرمائیں کیا خوبصورت الفاظ ہیں اللہ کے
نے جو قرآن میں فرمایا کہ اللہ کے فضل سے جو عنایتیں ان کو مل رہی ہیں اس پر وہ بڑے خوش ہیں. وہ یستبشرون، اور اس بات پر بھی خوش ہیں، بشارت دیتے ہیں، بالذین لم یلحقوا بہم من خلف، ان لوگوں کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی ان سے نہیں ملے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ کوئی حزن ہوگا، اس لیے کہ وہ جذبہ شہادت سے جب سرشار ہوں گے تو ان کو اگر شہادت مل گئی تو مزے ہی مزے، نہ ملی تو غازی ہونے کا اعزاز ان کو حاصل ہوگا. تو یہ تھی آیت 170. وقت ختم ہو گیا ہے. بڑی پیاری آیات ہیں، ان کو پڑھیں، سمجھیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں اور زندگی کا وہ نقطہ نظر اپنائیں جو قرآن بتا رہا ہے کہ شہادت موت نہیں ہے بلکہ شہادت دائمی ابدی زندگی میں زندہ رہنا ہے. یہ تھی آیت 170. اور کوئی آپ کا سوال ہو 170 تک؟ جزاک اللہ. جی شہادت میں یہی ہے کہ برزخی زندگی کا تو کوئی رول ہی نہیں ہوگا، ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دیے جائیں. اصل میں عبداللہ، کاش میں اور آپ پڑھیں جنت کے واقعات اور حالات جو قرآن نے بیان کی ہیں. کوئی لغویات نہیں، کوئی گناہ نہیں وہاں، اور زندگی کا ہر چیز، چاہے وہ رہائش ہو، چاہے وہ آپ کو دنیا کے جو جن چیزوں پیچھے دنیا والے مر رہے ہیں وہاں کس قدر فراوانی ہوگی، کس قدر لوگ نیک ساتھی ہوں گے. کتنا نہیں ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ کاش مجھے جلد سے جلد اللہ وہاں پہنچا دے. سر یہاں دنیا کے لیے مر رہے ہیں، وہاں پر جنت کے لیے پھر ان کو مرنا پڑے گا، کیونکہ وہ تو دوزخ میں جل رہے ہوں گے. وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ پڑھ لینا، اللہ کہتے ہیں کہ وہ منتیں کریں گے ان کی جو جنت کے داروغے ہیں کہ اللہ سے کچھ تھوڑی وقفہ ہی دو، تو اللہ کا حکم آئے گا کہ نہیں، تمہیں اب اسی طرح رہو گے، اسی حالت میں رہو گے. بلکہ آپ سوچیں کہ ان کو جلدیں نئی پہنائی جائیں گی، اس لیے کہ پہلی جلد جلا اس لیے دی جائے گی کہ اس میں سینسر ہیں، وہ ختم ہو گئی، اذیت پھر ہوگی. جب نئی جلد پہن کے جلیں گے تو پھر ان کو اذیت دوبارہ ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو جہنم سے بچائے اور بچا کر ہمیں جنت میں داخل کر دے. اسی کو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آمین ثم آمین. پاک معاف کر دے ہم لوگوں کے گناہوں کو. تو یہ تھا آیت 170 تک. انشاءاللہ کل جو اسی پہ تبصرے کی 179 تک آیات ہیں وہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو 20 آیتیں ہیں آخر کی، بڑی کمال، ساری آیتیں بڑی کمال کی ہیں، لیکن وہاں تو انتہا کر دی اللہ تعالیٰ نے. تو آپ ان کو بڑے غور سے پڑھیں، سمجھیں، اپنے نقطہ نظر کو تبدیل کریں، تاکہ میں اور آپ اللہ کے دیے ہوئے قرآن سے پوری طرح رہنمائی حاصل کریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر سر. اللہ پاک آپ کو بھی صحت والی زندگی دے اور ہم سب کو آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں اسی طرح عمل کی توفیق دے اور ہم لوگوں سے راضی ہو جائے رب ہمارا، اور ہم لوگوں کی عبادتوں کو قبول کر لے. یہ رمضان کے مہینے کی برکتوں سے نوازے سب کو. آمین. اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک شفائے کا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے، ان کی بیماریوں کو، تکلیفوں کو دور کرے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے آگے کی منزلیں آسان کرے، جنت کے باغوں میں جگہ دے ان کو. اللہ پاک بس ہم لوگوں کا بیٹھنا اور یہ سننا قبول کر لے، ہم لوگوں کی توبہ کو قبول کر لے، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو نیک کرے اور دین کے راستے پہ چلنے والا بنائے. تمام دنیا کے مسلمانوں پہ رحم کرے پروردگار، ایران پہ بھی رحم کرے پروردگار، ان کے بھی اللہ ان کی غیر سے مدد کرے. سب مسلمانوں. آمین. سب مسلمانوں کو اگر مسلمان ہو جائیں گے، اگر نام مسلمان جیسا کرتوت کافروں کے ہوں گے تو قرآن آپ دیکھ لیں، قرآن ان کو صاف بتاتا ہے کہ قیامت کے دن ان کا انجام کافروں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ وہ کافروں کے پیچھے چل رہے ہیں. اللہ پاک معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مسلمان بنائے. اللہ سب کو ہدایت دے. آمین ہدایت دے. آمین. آمین.